अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम खबरें हैं, खासकर हिंदुस्तान के ताल्लुक से भी कई अहम और ख़ास खबरें हैं और गज़ा के ताल्लुक से भी वहाँ क्या हो रहा है, जंगबंदी को लेकर बातचीत कहाँ पहुँची है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब दौरे को लेकर क्या क्या बातें सामने आई हैं, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरनामा। जनूबी गजा के इलाके खान यूनुस पर इसराइल के बदतरीन हमले में 60 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि बदतरीन बमबारी से जमीनें तक फट गई। खान यूनुस के यूरोपीय अस्पताल के अहाते में 40 बंकर बस्टर बम इसराइल की जानिब से फेंके गए। बम की शिद्दत इतनी थी कि उसके फटने से कई मकामात पर जमीनें तक फट गई। इसराइल ने इस हमले में शहीद यहया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार की शहादत का दावा किया है, लेकिन हमास की तरफ से उस पर कोई जवाब अब तक नहीं आया है। फलस्तीनियों पर जारी मजालिम के जवाब में सराय अल कुदस ने अस्कलान, उस्तूद और कई इलाकों पर रॉकेटों से उसको निशाना बनाया है, ताहम इससे कोई जानी नुकसान इसराइल में नहीं हुआ है। जबकि अल कसाम ब्रिगेड ने एक और वीडियो जारी की है जिसमें जनूबी गजा में काबिज इसराइली फौज की एक नफरी को मशरकी रफा के अतन्नूर महल्ले में घात लगाकर निशाना बनाया गया है, जिसमें कई फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। जबकि वहीं बात की जाए हुसियों की, तो उन्होंने 24 घंटों में तीसरी बार बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया है, जिसके बाद बेन गुरियन हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। फौज का कहना है कि उसने यमन से दागे गए एक मिसाइल को मार भी गिराया है और अब इस हमले के बाद जो है इसराइली फौज ने यमन की 3 बंदरगाहों को खाली करने का हुक्म भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि वो वहां पर हमले करेंगे। और जंगबंदी मुज़ाकरात की बात करें तो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में आज सालिसी जंगबंदी के मुज़ाकरात जारी हैं। इसराइल और हमास के हुक्काम मिस्र, कतर और अमेरिका के सालिसों के साथ बिलवास्ता बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। ट्रंप के खास मुशीर वो तल अवीव में कैदियों के अहल खाना से मुलाकात के बाद आज दोहा पहुंच रहे हैं। उन्होंने जो यरगमालियों के खानदान वाले हैं उन्हें बताया कि उन्हें यकीन है कि दोहा में तरक्की का हकीकी मौका मौजूद है। यानी कि वो बात कर रहे थे कि वो वहाँ जंगबंदी को लेकर एक बड़ी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब अमेरिका और इसराइल गजा में इमदाद के लिए एक नया मंसूबा बना रहे। गजा की बात करें, हालात की बात करें तो सभी जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ भूख को जो है हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अब जो है अमेरिका और इसराइल गजा में इमदाद के लिए एक नया मंसूबा बना रहे हैं, ताहम इस मंसूबे को हर किसी ने पहले ही जो है मुस्तरद कर दिया है। रूस, चीन और बरतानिया ने गजा में इमदाद की तकसीम के लिए अमेरिका और इसराइल के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। उसके बजाय उन्होंने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गजा पर से 2 माह की नाकाबंदी खत्म कर दे। ये पहला मौका नहीं है कि दोनों मालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा इमदाद की तरसील के निज़ाम को पसेपुश डालकर इनक्लेव में तकसीम को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। इससे पहले भी जो है 2024 में भी इस तरह की कोशिशें इजराइल और अमेरिका की जानिब से की गई थी, जिसमें इमदाद तकसीम करने के नाम पर इमदादी ट्रकों के साथ इसराइली टैंक भी पहुंचे थे, जिन्होंने इमदाद हासिल करने के लिए जमा लोगों को ही गोलियों से छलनी कर दिया था और जख्मियों पर टैंक तक चढ़ा दिया था, जिसके बाद कई लोग जो है वो मारे गए थे, कई जख्मी हुए थे। उसके बाद एक और नाम निहाद मंसूबा अमेरिका ने समंदरी पुल की तामीर का बनाया था। उसमें $230 मिलियन ज़ाये हो गए। वो भी सिर्फ 20 दिन, वो जो पुल था वो सिर्फ 20 दिन चला और जंग से पहले जो खाना एक दिन में गजा में पहुंच रहा था उतना ही उस पुल से लोगों तक इमदाद जो है वो पहुंच पाई। अब इसी तरह का एक और मंसूबा वो इजराइल और अमेरिका लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हर किसी ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है। सभी ने यही मांग की है कि गजा में इमदाद फौरी तौर पर पहुंचाई जाए और वहां की जो नाकाबंदी है उसे जो है वो हटाया जाए। वही अमेरिकी सदर अपने दौरे पर कल सऊदी अरब पहुंचे थे। दौरे के ताल्लुक से काफी सारी खबरें सामने आ रही हैं। एक तो अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तारीख का सबसे बड़ा दिफाई मुआहदा हुआ है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान $142 अरब के दिफाई मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। अमेरिका इससे कबल किसी भी मुआहदे के लिए सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव डाल रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी डील के बाद अमेरिका ने इस शर्त को ज्यादा अहमियत नहीं दी है। अलबत्ता अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सऊदी अरब के दौरे में ख्वाहिश जरूर जाहिर की और कहा कि उनकी उम्मीद, ख्वाहिश और ख्वाब है
کہ سعودی عرب جلد اسرائیل سے تعلقات بحال کرے اور نام نہاد معاہدہ ابراہیمی جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے۔ اور ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور وجہ یہ بتائی کہ وہاں کے عوام کو ایک نیا موقع دیا جا سکے۔ اسی دوران سعودی عرب میں شام کے نئے صدر احمد الشرا سے ٹرمپ نے ملاقات بھی کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شامی انقلاب کے ابتدائی ایام میں احمد الشرا جو کہ پہلے ابو محمد الجولانی کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ عراق میں امریکی افواج سے لڑنے والے باغیوں میں شامل تھے اور امریکہ نے ان پر $1 کروڑ کا انعام تک رکھا تھا، اور اب انہی کی حکمرانی میں شام پر عائد تمام پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ اب امریکی صدر نے کیا ہے۔ وہیں اس دوران جو ہے ایران کے حوالے سے بھی ٹرمپ نے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں امن کے لیے ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہوں، اگر انہوں نے موقع گنوا دیا تو سخت پابندیاں ان پر جاری رہیں گی۔ وہیں غزہ کے حوالے سے بھی ٹرمپ نے بات چیت کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہاں کے عوام کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل تصور ہے اور وہ اس جنگ کے جلد خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی غزہ اور مشرق وسطیٰ سے جڑی کچھ اہم اور خاص خبریں۔ تو ناظرین اب بڑھتے ہیں ملکی خبروں کی طرف۔ مدھیہ پردیش حکومت میں وزیر وجے شاہ کے ذریعے کرنل صوفیہ قریشی سے متعلق دیے گئے متنازع بیان پر اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران سخت ناراضگی کا اظہار کر ہی رہے ہیں۔ اب مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے بھی اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ ہائی کورٹ نے وجے شاہ پر 4 گھنٹے میں FIR درج کرنے سے متعلق DGP کو ہدایت دی ہے۔ ساتھ ہی ہائی کورٹ نے اس معاملے میں از خود نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ ہر حال میں اس معاملے پر FIR درج ہونی چاہیے، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہ کل صبح سب سے پہلے اس معاملے پر سماعت کرے گی۔ قابل ذکر ہے کہ وجے شاہ نے چند روز قبل کرنل صوفیہ قریشی کو مبینہ طور پر پاکستانیوں کی بہن کہہ دیا تھا، جس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہوا اور اپوزیشن نے ان کو استعفے کی اور ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی مانگ کی تھی۔ اب اس کے بعد ہائی کورٹ نے جو ہے اس معاملے میں نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف FIR درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سنبھل میں تاریخی شاہی جامع مسجد کے سروے کے نام پر تشدد اور پھر ایک طرفہ کارروائیاں اور انتظامیہ اور پولیس کا کردار جو رہا وہ ہر کسی کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب ASI نے مسجد کا نام تبدیل کر کے جمعہ مسجد کا بورڈ لگا دیا تھا، جس پر بھی مسلمانوں میں بے چینی پائی جا رہی تھی۔ اب تو ASI نے الہ آباد ہائی کورٹ میں مسجد کو سینٹرلی پروٹیکٹڈ مونومنٹ قرار دیا ہے اور اسے مذہبی مقام یا عبادت گاہ تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے، جس نے مسلمانوں کو مزید فکر مند کر دیا ہے۔ بہرحال کل اس معاملے پر سماعت ہوئی اور اب جو ہے اس معاملے پر فیصلہ بھی عدالت نے محفوظ کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے دہلی کے چاندنی چوک کے فتح پور علاقے میں رہائشی اور کاروباری املاک پر جاری بلڈوزر کارروائی پر فوری روک لگا دی۔ عدالت نے MCD کی کارروائی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افسران کی بلڈرز سے مبینہ ملی بھگت کا تاثر مل رہا ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس N کوٹیشور سنگھ کی بینچ نے علاقے کی تصویریں دیکھنے کے بعد MCD کو سخت تنبیہ کی اور مکمل اسٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ رپورٹ نہ دینے پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ عدالت نے ایک آزاد ٹیم کے ذریعے موقع کا معائنہ کرانے کا عندیہ بھی دیا، کیونکہ وہ MCD کی رپورٹ پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ معاملے کی اگلی سماعت جو ہے وہ 23 مئی کو مقرر کی گئی ہے۔ ہندوستان نے نئی دہلی میں تعینات پاکستان کے ایک سفارتکار کو پرسونا نان گریٹا قرار دے کر 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مذکور افسر کی سرگرمیاں سفارتی آداب کے خلاف تھی۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو باضابطہ طور پر فیصلے سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک احتجاجی مراسلہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ملک کی سلامتی کے خلاف کسی بھی سرگرمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پنجاب پولیس نے پاکستانی ہائی کمیشن سے جڑے ایک مبینہ جاسوسی نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان حساس فوجی معلومات پاکستان میں موجود ہینڈلر کو فراہم کر رہے تھے اور انہیں آن لائن ادائیگی کی جا رہی۔ ملزمان کے قبضے سے موبائل فون برآمد ہوئے ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیاں مزید تحقیقات میں مصروف ہیں۔ ان واقعات کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سفارتی کشیدگی میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آپریشن سندور کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے اعلان نے عالمی سطح پر بحث چھیڑ دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے حالیہ دورے کے دوران ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ تجارت کے دباؤ کے ذریعے جنگ بند کروائی۔
اس بیان نے ہندوستانی سیاست میں نئی ہلچل مچا دی ہے، جبکہ مودی حکومت نے ان دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے 13 مئی کو ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی مذاکرات میں ٹریڈ کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور ٹرمپ کے دعوے کو انہوں نے بے بنیاد قرار دیا۔ تاہم ٹرمپ نے سعودی عرب میں ایک بار پھر سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انتظامیہ نے خاموش سفارتکاری کے ذریعے دونوں ممالک کو جنگ سے روکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کے معاہدوں پر نظر ثانی کا امکان ہے، جسے ہندوستانی اپوزیشن نے دھمکی قرار دیا ہے۔ ٹرمپ کے بار بار دہرائے جانے والے دعوے خطے میں امریکی اثر رسوخ بڑھانے کی کوشش ہو سکتے ہیں، لیکن ہندوستان کی واضح تردید سے یہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اس معاملے پر بحث کرے، جبکہ پاکستانی حکام نے امریکی ثالثی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ اب تک نہ تو ہندوستان اور نہ ہی پاکستان نے جنگ بندی کے معاہدے کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ متنازع وقف ترمیمی قانون ابھی سپریم کورٹ میں زیر غور ہے اور سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت میں عارضی تحفظ فراہم کیا ہے۔ اس کے باوجود کچھ ریاستی حکومتیں مسلم دشمنی میں انہدامی کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اتر پردیش میں جہاں ایک طرف سینکڑوں مدارس اور مساجد کو سرکاری زمین پر غیر قانونی تعمیر کا حوالہ دے کر منہدم کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ نے منگل یعنی کہ 13 مئی کو وقف ترمیمی قانون سے متعلق ایک معاملے کی سماعت کے دوران اتراکھنڈ حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کیا ہے۔ جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس اے جی مسیح کی بینچ نے یہ نوٹس درگاہ حضرت کمال شاہ کے مبینہ انہدام پر دائر توہین عدالت کی عرضی پر جاری کیا ہے۔ عرضی گزار محفوظ احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاستی انتظامیہ نے 25 اپریل کو بغیر کسی پیشگی نوٹس کے درگاہ کو منہدم کر دیا، حالانکہ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں یقین دہانی کرائی تھی کہ وقف ترمیمی قانون فی الحال نافذ نہیں کیا جائے گا۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ 1982 میں رجسٹرڈ وقف جائیداد درگاہ حضرت کمال شاہ کو ایک معمولی شکایت کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ اتراکھنڈ کے اس بیان کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جس میں انہوں نے ریاست میں 5700 وقف جائیدادوں کی جامع جانچ کا اعلان کیا تھا۔ عرضی گزار نے نومبر 2024 کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بھی حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ 15 دن کی پیشگی وجہ بتاؤ نوٹس کے بغیر کسی بھی انہدامی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جسٹس بی آر گوئی کو ہندوستان کے 52ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف دلایا ہے۔ جسٹس گوئی نے آج یعنی کہ 14 مئی 2025 کو باقاعدہ طور پر عہدہ سنبھال لیا ہے۔ ان کی تقرری سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی سفارش پر عمل میں آئی ہے، جن کی مدت 13 مئی کو یعنی کہ کل ان کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ جسٹس گوئی 6 ماہ کے لیے اس عہدے پر فائز رہیں گے اور نومبر 2025 میں ریٹائرڈ ہوں گے۔ مہاراشٹر کے امراوتی ضلع سے تعلق رکھنے والے جسٹس گوئی دلت برادری سے تعلق رکھنے والے دوسرے چیف جسٹس ہیں جو اس سے قبل جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 کی منسوخی جیسے اہم مقدمات کی سماعت کا حصہ رہ چکے ہیں۔ جسٹس گوئی نے 1985 میں وکالت کا آغاز کیا، 2003 میں بمبئی ہائی کورٹ کے جج بنے اور 2019 میں سپریم کورٹ میں ترقی حاصل کی۔ حرمین الشریفین انتظامیہ نے ایام حج سے پہلے غلاف کعبہ کو زمین سے 3 میٹر اونچا کر دیا ہے۔ انتظامیہ حرمین شریفین کے مطابق غلاف کعبہ 15 ذی الحجہ تک زمین سے 3 میٹر اونچا رہے گا۔ اس اقدام کا مقصد حج کے ایام میں غلاف کو کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رکھنا ہے۔ ماضی میں عازمین غلاف کعبہ کو چھونے کے دوران اس کے ٹکڑے کاٹ کر ساتھ لے جاتے تھے جس سے غلاف کو نقصان پہنچتا تھا۔ واضح ہے کہ اس سال 1445 ہجری کے حج کو تاریخ میں سب سے زیادہ ہجوم والے حج کے اجتماعات میں شمار کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔